BBC उर्दू के प्रोग्राम से अरबी में खुश आमदीद। हमारे लंदन स्टूडियो से मैं हूं शफी नकी जामई। पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कहती है कि शिद्दत पसंदों के हाथों तबाहशुदा बेशतर स्कूल फिर बहाल कर दिए गए और दावा यह भी कि तालीम पर तारीखी बजट खर्च किया गया। तकरीबन 28% सूबे का बजट और सब सारे सूबों में से ज़्यादा बजट, और वो हमने टोटल 117% बजट हमने यूटिलाइज़ किया, मतलब तारीख़ में पहली दफ़ा। चार्ली एब्डो पर हमले की पहली बरसी पर एक मुश्तबा हमलावर हलाक। क्या अब फ्रांस का नया दुश्मन होम ग्रोन सिक्योरिटी चैलेंज है? और देखिएगा कि भारत में किस तरह होटल इंडस्ट्री गूंगे और बहरे अफराद के लिए रोजगार के मौके फराहम कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा में शिद्दत पसंदी के नतीजे में 750 स्कूल तबाह हुए थे, जिनमें से बेशतर की ताबीर मुकम्मल और वहां तालीम शुरू हो चुकी है। स्कूलों पर शिद्दत पसंदों के हमलों के सबब एक बड़ी तादाद में बच्चों ने स्कूल जाना ही छोड़ दिया था। पेशावर के मदाफाती इलाके बडबेर और मतनी में सबसे ज्यादा स्कूल्स निशाना बने थे। माजी में तालिबान का गढ़ समझे जाने वाले इलाके मतनी और अदजई से हमारे नामनिगार अजीजुल्लाह खान की रिपोर्ट। चंद बरस पहले शिद्दत पसंदों ने स्कूल की इमारत को मिट्टी का ढेर बना दिया था, लेकिन अब स्कूल की इमारत दोबारा तामीर कर दी गई है। यहाँ तालीमी सिलसिला जारी है। ये सरकारी मिडिल स्कूल पेशावर से कोई 30 किलोमीटर दूर मतनी में वाक़ है। जी, यहाँ पर यानी पहला धमाका जो था इधर साइड पे कमरा था, इधर हुआ था, और फिर वो कमरा हमने बंद कर दिया। फिर उसके बाद ये सामने हमारे पास 2 कमरे थे, फिर यहाँ पर धमाका हुआ, 2 धमाके फिर यहाँ पर हुए थे। फिर उधर एक ऑफिस था, 2 कमरे, वो फिर तबाह हो गए। उसके बाद फिर इधर 3 क्लासरूम थे, फिर एक दरमियान में इन्होंने धमाका किया था, जिसकी वजह से तीनों क्लासरूम जो थे वो बस ख़त्म हो गए। उसके बाद बस स्कूल जो थी वो खंडर बन गया था। बेशतर स्कूलों में धमाके ऐसे वक्त किए गए जब स्कूल खाली होते थे, लेकिन इन हमलों की वजह से बड़ी तादाद में बच्चों ने तालीम को खैरबाद कह दिया था। हमारा तो ये ज़हन में भी नहीं था कि हम स्कूल दोबारा जा सके, लेकिन जब धमाका हुआ तो बहुत से बच्चों ने स्कूल भी छोड़ा दिया। मैंने भी छोड़ा था स्कूल। कबायली इलाकों और खैबर पख्तूनख्वा में हज़ारों स्कूलों को निशाना बनाया जा चुका है। सिर्फ मतनी जैसे देहात में हुकाम के मुताबिक 50% स्कूल तबाह कर दिए गए थे। ये गवर्नमेंट हाई स्कूल शिरकेरा है। यहाँ पर तामीर का काम अब भी जारी है और यहाँ पर कहीं रंग रोगन तो कहीं खिड़कियाँ लगाई जा रही हैं। स्कूल में अभी 20% काम बाकी है। स्कूल को कोई 7 मरतबा शिद्दत पसंदों ने निशाना बनाया है और मतनी और बडबेर के इन इलाकों में लगभग 20 ऐसे स्कूल हैं जहाँ धमाके किए गए हैं। अगरचे अब पहले की निस्बत हालात बेहतर हुए हैं, लेकिन धमाकों और हमलों का खौफ अब भी पाया जाता है। अजीजुल्लाह खान, BBC न्यूज़, पेशावर। खैबर पख्तूनख्वा में स्कूलों की तामीर नौ के मसले पर हमारे नामनिगार अजीजुल्लाह खान ने ही सूबे के वज़ीर तालीम मोहम्मद आतिफ से बातचीत की और पहले ये जानना चाहा कि शिद्दत पसंदी से कितने स्कूल तबाह हुए और कितने अब तक दोबारा तामीर हो चुके हैं। जी, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अरसा हो गया है। इतने उसके एका दुका वाक़यात के अलावा कोई डैमेजेस स्कूल्स के नहीं हुए, ब्लास्ट नहीं हुए स्कूलों में, शुक्र है। उससे पहले कुछ सालों में आपको पता होगा कि एक बहुत बड़ी तादाद, तकरीबन कोई 750 के करीब स्कूल्स डैमेज हुए थे धमाकों से, जिनमें पार्शियली भी डैमेज थे और टोटली भी डैमेज थे। तो 750 बहुत तादाद होती है। मतलब आजकल एक अगर 6 कमरों का प्राइमरी स्कूल भी बने तो तकरीबन ज़मीन के अलावा उस पर कोई 1.5 करोड़ रुपए लग जाता है। तो बहुत तादाद थी और उस पर काम मुसलसल होता रहा, क्योंकि वो कंटिन्यूस एक प्रोसेस था। बनते थे, औरों में धमाके होते थे, फिर बनते थे। तो तकरीबन कोई 700 के करीब ऐसे हैं, 700 जो कि दोबारा ऑपरेशनल हो गए हैं। तो इन स्कूलों की तबाही से बच्चे कितने मुतासर हैं? कितने बच्चे ऐसे हैं कि अब स्कूलों से रह गए हैं, तालीमी हासिल नहीं कर पा रहे? डिपेंड करता है कि प्राइमरी है, मिडिल है, बड़ा स्कूल है, छोटा स्कूल है, तो हज़ारों की तादाद में है। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जहाँ पे इस तरह का वाक़या होता है तो करीब ही कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी अगर कहीं पर रेंटेड बिल्डिंग अवेलेबल होती है तो हम रेंटेड बिल्डिंग ले लेते हैं, या अगर करीब कोई और स्कूल होता है तो उसमें मर्ज कर लेते हैं। कम स्कूल ऐसे हैं जिससे अभी तक वो बने नहीं हैं या उनकी बहुत ज़्यादा उसमें टाइम उनका ज़ाया हुआ है।
تو پھر ان اسکولوں کی حفاظت کے لیے آپ لوگوں نے کیا اقدامات کیے ہیں؟ سرکاری صرف میں آپ کو بتا دوں گورنمنٹ کے جو سکولز ہیں، پبلک سیکٹر سکول جو ہیں، وہ تقریباً کوئی 30,000 سے کچھ کم ہیں. تو ان کو ٹوٹلی مین کرنا، ان پہ ہر ایک پہ اتنی زیادہ پولیس تعداد میں لگانا، یہ میں آپ کو صرف سرکاری اسکولوں کی بتا رہا ہوں. اس میں ساتھ میں پرائیویٹ سکولز لگا لیں، اس میں جو مختلف باقی انسٹیٹیوٹس ہیں وہ لگا لیں، کالج لگا لیں، یونیورسٹیز لگا لیں، تو یہ میرے خیال میں کوئی 40,000 سے بھی زیادہ بنیں گے. تو 40,000 کو ٹوٹلی مین کرنا، ان کو ہر ایک کو کتنے زیادہ سیکیورٹی گارڈ پرووائڈ کرنا، کوشش ہم نے کی ہے جتنے میکسیمم ہے. ہم نے جو ہمارے اسکولوں کے ہیں ان کو بھی اکوپ کر کے دیا ہے، ان کو اسلحہ چوکیداروں کو، اور جو باقی ہیں پرائیویٹ سکولز ہیں ان کو بھی SOPs تیار کر کے دیے ہیں. گارنٹیڈ نہیں ہو سکتا، الحمدللہ سکولز کو خطرہ کوئی نہیں ہے، ہمیں اسپیسیفک کوئی اطلاع نہیں آئی. ویسے تو یہ اطلاعات بھی ہیں کہ صوبائی حکومت اپنے بجٹ میں جو انہوں نے ایلوکیشن کی ہے رقوم کی مختلف مدات میں، وہ اخراجات کر ہی نہیں پائے. تو کیا آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ آپ کے محکمے میں بھی یہ اخراجات نہیں ہو پائے؟ ہم نے جتنا بجٹ ایلوکیٹ کیا تھا اس سے زیادہ پھر ہم نے 2 ارب روپے مزید لگایا. ایک بجٹ بہت زیادہ ایلوکیٹ کیا، پہلی دفعہ اتنا زیادہ بجٹ، تقریباً 28% صوبے کا بجٹ، اور سارے صوبوں میں سے زیادہ بجٹ، اور وہ ہم نے ٹوٹل 117% بجٹ ہم نے یوٹیلائز کیا. مطلب تاریخ میں پہلی دفعہ 100% نہیں، 117% بجٹ لگا ہے. اور تعلیم کے بارے میں ہی ہمارے فیس بک کے صفحے پر بھی خاصی بحث جاری ہے. اکمل اقبال مانسیرا سے کہتے ہیں، میں اس بات کا گواہ ہوں کہ سرکاری اسکولوں کی عمارتوں اور تعلیم میں بہت بہتری آئی ہے. امتیاز خان نے کہا کہ موجودہ حکومت تعلیم اور صحت کے میدان میں ناکام ہو گئی ہے. PTI کی حکومت نے کوئی نئے اسکول یا کالجز نہیں بنائے. یاسر رفیق راول پنڈی سے کہتے ہیں، خیبر پختونخوا میں تعلیم کے شعبے میں بہت بہتری آئی ہے. 100% نہیں کہا جا سکتا، لیکن ترقی کی جانب گامزن ہے. اور اب ایک نظر دیگر اہم موضوعات پر. طنز و مزاح کے فرانسیسی جریدے چارلی ہیبڈو پر حملے کی پہلی برسی پر پیرس میں پولیس نے ایک مشتبہ شخص کو گولیاں مار کر ہلاک کیا. حکام کے بقول یہ شخص ایک پولیس اسٹیشن پر حملے کی کوشش کر رہا تھا. وزارت داخلہ کے بقول اس کے پاس چاقو تھا. اس نے نقلی خودکش جیکٹ پہن رکھی تھی اور اللہ اکبر کا نعرہ بھی لگایا تھا. چارلی ہیبڈو پر حملے کی آج پہلی برسی ہے. اس موقع پر فرانس میں کئی یادگاری تقاریب منعقد ہوئیں. چارلی ہیبڈو نامی جریدے مختلف مذاہب پر طنز و مزاح کے پیرائے میں تبصرے کرتا ہے. اس جریدے نے پیغمبر اسلام کے خاکے بھی شائع کیے تھے. گزشتہ سال جریدے پر حملے میں 12 افراد ہلاک ہوئے تھے. لوسی ولیمسن کی رپورٹ، ثنا گلزار کی زبانی. ایک برس پہلے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ تو صرف آغاز ہے، اور یہ کہ فرانس کے دشمن فرانسیسی شہری ہوں گے. اس صبح 12 افراد حملہ آوروں کے ہاتھوں ہلاک ہوئے، جن میں کارٹونسٹ، ایڈیٹوریل سٹاف اور پولیس اہلکار شامل تھے. مرنے والوں میں میگزین کے ایک چیف کارٹونسٹ جارج ولنسکی بھی تھے. ان کی بیوہ آج بھی ان سے اپنی آخری ملاقات کو یاد کرتی ہیں. میں ابھی غسل کر کے نکلی ہی تھی کہ اس نے مجھے کہا، اوکے ڈارلنگ میں جا رہا ہوں. یہ روزمرہ کے الفاظ تھے. میں نے اس کی طرف صحیح سے دیکھا بھی نہیں. میں تو اسے پیار بھی نہیں کر سکی. اس ہفتے پیرس میں کئی جگہوں پر تختیوں کا افتتاح کیا گیا جن پر ہلاک ہونے والوں کے نام لکھے ہیں. کارٹونسٹ ولنسکی کے نام کی سپیلنگ غلط ہے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ چارلی ایبڈو کے سٹائل کا مذاق ہے. چارلی ایبڈو اس حملے کی برسی اپنے طریقے سے منا رہا ہے. اس موقع پر چھپنے والے ایڈیشن کی شہ سرخی ہے، قاتل اب بھی آزاد ہے. سیکیورٹی ماہرین کے مطابق یہ ایک نئی طرح کا خطرہ ہے جو فرانس پر مسلسل منڈلا رہا ہے. لوسی ولیمسن کی رپورٹ. لیبیا کے مغربی شہر زلتن میں بارودی مواد سے بھرے ایک ٹرک کے ذریعے پولیس کے ایک تربیتی مرکز کو نشانہ بنایا گیا ہے. اس حملے میں کم از کم 50 افراد ہلاک ہوئے ہیں. یہ تربیتی مرکز لیبیا کے سابق رہنما معمر قذافی کے دور میں فوجی اڈہ ہوا کرتا تھا.
شام کے قصبے مدایا کے ایک رہائشی نے BBC کو بتایا ہے کہ آج وہاں فاقہ کشی کے سبب 2 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ اس علاقے کو حکومتی فورسز نے گزشتہ 100 دن سے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ شام میں اس وقت کئی علاقے حکومتی فورسز یا پھر باغیوں کے نرغے میں ہیں، جہاں کے رہائشیوں کو بھوک، افلاس اور دیگر مسائل کا سامنا ہے۔ چین کی اسٹاک مارکیٹ میں 7% تک گراوٹ کے بعد حصص کی خرید و فروخت کا عمل دن بھر کے لیے معطل کر دیا گیا۔ آج بازار حصص میں کاروبار صرف آدھے گھنٹے ہی جاری رہ سکا۔ رواں ہفتے میں ایسا دوسری بار ہوا ہے۔ BBC اردو کے پروگرام سیربین میں آگے چل کر دیکھیے گا کہ کلون میں خواتین پر حملے کے واقعے کے بعد چانسلر اینگلا مرکل کی پناہ گزینوں سے متعلق پالیسی پر نکتہ چینی میں اضافہ، اور کس طرح بھارت کے ہوٹل انڈسٹری میں معذوروں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کیے جا رہے ہیں۔ BBC اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ جرمنی میں ایک سینئر اہلکار کا کہنا ہے کہ نئے سال کی تقریبات کے دوران خواتین پر جو جنسی حملے ہوئے ہیں ان کے مد نظر پولیس کو اپنے طریقہ کار پر اثر نو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ متاثرہ خواتین کا کہنا ہے کہ ان کے ساتھ بدسلوکی کرنے والے عرب اور شمالی افریقہ کے لوگ تھے۔ اس سلسلے میں مبینہ طور پر ملوث 3 افراد کی شناخت کی گئی، لیکن ابھی تک کسی کو گرفتار نہیں کیا گیا ہے۔ حکومت کی پناہ گزینوں سے متعلق پالیسی کے مخالفین کا موقف ہے کہ اس پالیسی نے جرمن عوام کی زندگی خطرے میں ڈال دی ہے۔ جینی ہیل کی رپورٹ، خدیجہ عارف کی زبانی۔ نئے سال کے جشن کی تقریبات کے دوران یہاں جو کچھ ہوا اس نے پورے جرمنی کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ جشن کے دوران بھیڑ میں لڑکیوں پر حملے ہوئے، لوٹ مار ہوئی اور ان کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ اس دوران ریپ کا بھی ایک معاملہ درج ہوا۔ مشیل نے ہمیں بتایا کہ اس رات ان کے ساتھ کیا ہوا۔ وہ اور ان کی سہیلیوں کو کم از کم 20 لڑکوں نے گھیر لیا جو ان کے خیال میں عرب تھے۔ انہوں نے ہمیں پکڑا، ہمیں دھکے دیے، ہمارے ساتھ بدسلوکی کی اور ہماری جیبوں سے سارا سامان نکال لیا۔ اس واقعے نے ملک میں جاری پناہ گزینوں سے متعلق بحث کو مزید تیز کر دیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ لڑکے پناہ گزین تھے۔ پولیس نے اس خدشے کو بھی مسترد نہیں کیا ہے کہ یہ کام پیشہ ور جیب کتروں کے گینگ کا بھی ہو سکتا ہے۔ فی الوقت حکومت عوام کے غصے کو کم کرنے کی کوشش میں لگی ہے۔ لڑکیوں کو نشانہ بنانے والوں کا رویہ شرمناک اور ناقابل برداشت ہے، خواہ ان کا تعلق کسی بھی ملک سے ہو۔ نئے سال کے موقع پر جو واقعات یہاں ہوئے ویسے ہی واقعات جرمنی کے دوسرے حصوں میں بھی پیش آئے ہیں۔ چانسلر اینگلا مرکل کی پناہ گزینوں سے متعلق پالیسی کے مخالفین کا کہنا ہے کہ یہ پالیسی نہ صرف ناکام رہی بلکہ اس نے جرمنی کے عوام کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ ابھی تک ان واقعات کی تفتیش جاری ہے اور پولیس کا کہنا ہے کہ وہ خواتین کی حفاظت کی گارنٹی نہیں دے سکتی ہے۔ ہم نے خواتین سے کہا ہے کہ وہ اس طرح کے واقعات کے لیے ذہنی طور پر تیار رہیں۔ انہیں جہاں شراب نوشی ہو وہاں بڑی تعداد میں مردوں کی موجودگی میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ کولون کی میئر نے اہم عوامی مقامات پر سیکیورٹی سخت کرنے کا وعدہ کیا ہے، لیکن ان کے اس بیان پر تنقید ہو رہی ہے جس میں انہوں نے اشارہ دیا ہے کہ خواتین اپنے آپ کو بچا سکتی ہے اگر وہ بھیڑ میں لڑکوں سے تھوڑی دور کھڑی ہو تو۔ اس میں ہماری کوئی غلطی نہیں ہے۔ اس بھیڑ میں جہاں ہم ہل بھی نہیں سکتے تھے کیسے اپنے آپ کو بچاتے؟ 2016 وہ سال ہے جب اینگلا مرکل کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ان کا ملک وسیع پیمانے پر ہونے والی نقل مکانی سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ جینی ہل کی رپورٹ۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر کون سی خبریں زیادہ پڑھی جا رہی ہیں۔ ایران کا یہ الزام کہ یمن میں سعودی عرب نے اس کے سفارت خانے پر بمباری کی ہے اور تیل کی قیمتوں میں فی بیرل کمی کی خبر میں بہت دلچسپی نظر آتی ہے۔ بھارت میں بھی ایک معذور کے لیے روزگار کے مواقع عموماً بڑے محدود ہیں، کیونکہ ایسے لوگوں کے لیے روزگار سکھانے والے مناسب اسکول اور تربیتی مراکز خال خال ہیں۔ اسی لیے غربت
معذور کا مقدر بنتی ہے. لیکن اب پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کی بڑی کمپنیوں نے اس راہ روزگار میں ایک نیا قدم اٹھایا ہے. شلپا کنن کی رپورٹ نصرت جہاں کی زبانی. اس ہوٹل کے ملازمین کے لیے ہر دن مصروف ترین دن ہوتا ہے. یہاں کے عملے کی ذمہ داری مہمانوں کے سامان کو ادھر سے ادھر لے جانا اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ یہ سامان صحیح کمرے میں پہنچے. روی شنکر اپنے اس کام میں ماہر ہیں. 23 سالہ روی سماعت اور گویائی سے محروم ہے اور اس سے ان کے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی. لیمن ٹری کمپنی کے ہوٹلز میں ایسے 400 ملازمین ہیں. اب یہ کمپنی اپنے نئے ہوٹل کو مکمل طور پر ایسے ملازمین کے ساتھ چلانے کا منصوبہ بنا رہی ہے جو سماعت اور گویائی سے محروم ہیں. کمپنی کے مینیجر کا کہنا ہے حالانکہ اس میں زیادہ لاگت آئے گی لیکن آگے چل کر یہ ایک اچھا بزنس ماڈل ثابت ہوگا. یہ کوئی بڑی حکمت عملی نہیں ہے. میرے خیال میں اگر یہ ایک بار ممکن ہے تو ہم اپنے دوسرے 3 ہوٹلز میں بھی ایسا کر سکتے ہیں. اس میں ہوٹل کو دوبارہ ڈیزائن کرنا ہوگا اور ایسا نظام بنانا ہوگا جو مہمانوں اور سٹاف دونوں کے لیے مناسب ہو. بھارت میں تقریباً 2 کروڑ 10 لاکھ افراد معذور ہیں اور 12 لاکھ سماعت اور گویائی سے محروم ہیں اور ایسے لوگوں کے لیے خصوصی اسکولوں کی کمی ہے. ایسے زیادہ تر لوگ تعلیم اور روزگار سے محروم رہتے ہیں لیکن اب کارپوریٹ انڈیا ایسے لوگوں کو تعلیم اور روزگار دینے کی کوشش کر رہا ہے اور اس بات کو اجاگر کر رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو روزگار دینا بزنس کے لیے مفید ہے. یہ ایک مختلف KFC ہے. یہاں آرڈر کرتے وقت آپ کو مینیو کی جانب اشارہ کرنا ہوگا. یہاں ملازمین کی تنخواہیں ایک جیسی ہیں اور سبھی کی فرنٹ ڈیسک اور کچن میں ڈیوٹی لگائی جاتی ہے. کم از کم اب بھارت کی کارپوریٹ دنیا میں معذوروں کے خلاف رویے میں تبدیلی نظر آنے لگی ہے اور مالکان ایسے لوگوں کو ملازمت دینا اب خیرات کے طور پر نہیں دیکھتے. اس کے اقتصادی فائدے کو دیکھتے ہوئے کئی لوگ اب معذوروں کو اپنے ملازمین میں شامل کرنے کو مفید سمجھنے لگے ہیں. شلپا کنن کی رپورٹ. اگر آپ یہ رپورٹ یا آج کا پروگرام دوبارہ دیکھنا چاہیں تو ہمارے YouTube چینل پر آئیے. پتہ ہے youtube.com/BBC Urdu. اگر آپ ہمارا پروگرام موبائل پر دیکھتے ہیں تو ہم نے آپ کے لیے خصوصی موبائل پلے لسٹ بھی تیار کی ہے جو ہمارے YouTube پیج پر موجود ہے. ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @شفیع_نقی. اس کے ساتھ ہی ساربین تو اختتام کو پہنچا لیکن پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک ٹویٹر حاضر ہے. آپ ہمارے ہینڈل @BBC Urdu کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو مجھے پوری ٹیم سمیت اجازت دیجیے. خدا حافظ.